स्वागत है आप सभी का खबर स्कैन में। मैं आफ्ताब अंसारी, आप देख रहे हैं खबर स्कैन 24। आज मैं मौजूद हूँ दारुल उलूम बरकातिया सैयदुल उलूम पर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अबू तलहा अमजदी जी, और इनसे बात करेंगे मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, इस जुलूस में किस तरह की बेअदबी की जाती है और किस तरह से लोग जो है ताशा बाजा ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालते हैं, तो कहाँ तक ये सही है। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे मौलाना अबू तलहा अमजदी जी से। मौलाना जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम ज़ायरीन का जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम। मौलाना साहब, आज मुहर्रम का जो त्यौहार लोग किस तरह से समाज में इसको अदा कर रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुहर्रम का त्यौहार जो आज इस दौर में लोग मना रहे हैं, ऐसे मौके पे लोगों को ये चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें हम करें और नवाफिल की कसरत करें, और इस महीने में जैसा कि हमको 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा भी रखना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम ही यही था, हक़ की बात लोगों के सामने डट करके बताया। और यजीदियत ने जो खुराफात किया था जी और अगर यजीद को देखा जाए और आज के रस्म को देखा जाए तो समाज के अंदर वो तमाम तर रस्में आज हमारे जुलूस में पाई जाती है। जी क्योंकि आज देखा जाता है लोग तहजिया बना करके, एक रोज़ा बना करके उसको रोड पे निकालते हैं, उसके पीछे लोग खेल और तमाशे किया करते हैं, ढोल और ताशा बनाया करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका हवाला भी देते हैं। लेकिन आप आला हज़रत ने अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखा है तहजिया के हवाले से कि अगर मुसलमान को बहुत शौक़ है तो ये इमाम हुसैन के गुंबद का नक्शा बना करके एक मुतय्यना जगह पे रख दे और उसकी ज़ियारत करे, तो ये तो जायज़ है। लेकिन आज लोग बना करके रोडों पे निकल रहे हैं, तो ये गैरों से मुशाबे हो जाती है और लोग इसको सुन्नियत बताते हैं। काम हमारे नौजवान करते हैं, बदला मसलक आला हज़रत होता है, लेकिन आला हज़रत ने इसे साफ तौर पे मना किया है। क्योंकि कि आपको अगर देखा जाए और इस रस्म को देखा जाए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गैर को यहाँ तरीक़ा है उसी तरीक़ों को लोग अपना करके और उसी तरीक़े पे चल रहे हैं। जैसे लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, 11 दिन 12 दिन 10 दिन बैठा कर नदी के हवाले कर देते हैं। आज वैसे मुसलमान कौम के अंदर भी हो गया है। यजीद को देख लीजिए, ढोल ताशे की बात आपने कहा, इमाम हुसैन करबलाए मुअल्ला में 10 मुहर्रमुल हराम को जो हक़ को बातिल की एक जंग थी, हक़ कहाँ था बातिल कहाँ था, यजीद के गिरोह में भी नमाज पढ़ने वाले थे और इमाम हुसैन के साथ जितने भी थे वो भी नमाज पढ़ने वाले थे। हाजी उसमें भी थे, खाने काबा का तवाफ़ करने वाले उसमें भी थे। लेकिन यजीद जो ये था, ये हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद, क्योंकि मौलाए कायनात की खिलाफत के बाद सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत मौलाए कायनात के बड़े साहबजादे हैं, खिलाफत की कुर्सी पे वो बैठे। 6 महीने तक इन्होंने खिलाफत का अंजाम बहुत अच्छे से दिया
اور اس کے بعد اس کرسی کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا کچھ شرائط کے ساتھ، جس شرائط پہ حضرت امیر معاویہ نے عمل بھی کیا، اور میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ میرا یہ بچہ دو بڑی گروہ کے اندر صلح کروائے گا جو دونوں مومن ہوں گے، اور وہ بشارت حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے شراب نوشی عام کر دیا، لوگوں کے ساتھ بدکاریاں، نماز کا چھوڑنا اور تمام تر ایسے خرافات کو شامل کر دیا جو ایک خلافت کے کرسی پر جب ایک خلیفہ بیٹھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ نماز کا پابند جب وہ ہوگا تو اس کے دیکھنے اور اس کے سپرد میں جو لوگ رہیں گے وہ بھی دیکھیں گے ہمارا خلیفہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ہمارا خلیفہ، ہمارا رہنما شراب نوشی کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر کے وہ بھی شراب پئیں گے۔ شراب کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کو مطلق ایک دم حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ آج ہمارے جلوسوں میں بھی دیکھا جائے کہ لوگ امام حسین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، امام حسین کے عاشق ہیں، لیکن 9 محرم الحرام کی رات ہو یا 10 محرم الحرام کی رات ہو، لوگ جلوس کے شکل میں نکالتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن شرابوں میں اس قدر محو رہتے ہیں، نہ تو ان کو اس چیز کا خیال ہے کہ سامنے کون ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے، ہم آپ کے چینل کے مادھیم سے اپنی قوم سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ جلوس نکلتا ہے تو ہماری بہن اور بیٹیاں اس جلوس میں شامل رہتی ہیں، جو غیروں کی نظر پڑتی ہیں، اور غیر یہ بھی کہتا ہے کیا یہی مذہب اسلام ہے؟ میرے آقا نے تو یہ پیغام دیا تھا کہ مذہب اسلام کو تم اگر اپنے اخلاق اور محبت سے ظاہر کر دینا کہ اگلا یہ دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ اسلام نہیں بلکہ مکمل دین چل رہا ہے، یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام چل رہا ہے، اور میرے امام نے اسی چیز کو بچانے کے لیے کربلا معلی کا سفر کیا۔ کربلا معلی کے اس تاریخی میدان میں جا کر کے میرے امام نے اپنے قدم کو رکھا، اپنے خیمے کو لگایا، اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے قوم کو ایک ایسا پیغام دیا کہ قوم یہ ہمارے کردار کو سمجھ لو کہ امام حسین کے ہاتھوں میں نبی نے اپنے دین کی حفاظت دیا، یہ دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت لے کر کے میرا امام کربلا معلی کے میدان میں اترا، اور اترنے کے بعد نانا کے امتیوں کو پیغام دے دیا کہ یہ دین کی حفاظت امام آج کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے نانا کے امتیوں اس دین کو کبھی رسوا مت ہونے دینا۔ لیکن آج محرم الحرام کے پاکیزہ تہوار میں جس میں میرے امام نے اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اپنے بیٹوں کی جان، سب کربلا معلی میں اپنی پوری زندگی قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ نانا کے دین کی حفاظت ہو جائے۔ میرے نانا نے جس کو حرام کہہ دیا وہ صبح قیامت تک حرام ہے، جس کو حلال کہہ دیا وہ صبح قیامت تک حلال ہے، لیکن یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد انہی چیزوں کو، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا تھا، اور یہ ساری چیزوں کو میرے امام نے روکا تھا۔ میرے امام نے ایک وہی پیغام دیا تھا کہ یزیدیو سن لو، تم طاقت میں کتنے بھی ہو، لیکن حسین کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین کے دین کی حفاظت ہے، تم میرا سر تو لے سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کے دین پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا یزیدیوں کی تعداد، جی اس پہ بھی یزید تو مٹ گیا لیکن آج بھی 72 کربلا میں 72 کا جو ذکر آج بھی ہوتا ہے، اس پہ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ ہاں، یزید کے لشکر میں 22,000 تقریباً لوگ تھے، 22,000 جی، اور امام حسین اس کے مقابلے میں 72 کو لے کر کے کربلا معلی میں گئے۔ پہلی بات تو یہ
کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں امام کربلائے معلیٰ کے میدان میں تخت و تاج کے لیے گئے، حکومت کے لیے گئے، میرے امام وہاں حکومت کے لیے نہیں گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی اگر حکومت اور جنگ کے لیے جائے گا تو اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے میدان میں نہیں اترے گا۔ آپ نے تاریخ صبح قیامت سے لے صبح قیامت تک، اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے اور قیامت تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ ساری جنگیں یہ سمجھ لیجئے کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے لے کر کے میدان میں نہیں اترا۔ میرے امام نے تو وہاں حق کا پیغام دینے گئے تھے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، نانا کا دین وہاں بتانے کے لیے گئے تھے۔ میرے امام نے اپنے ان نفوس قدسیہ کو 72 کو لے کر کے میدان میں اترے اور آخری سانس تک خطبہ دیتے رہے، یزیدیوں ہمیں پہچان لو، ہم کون ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں اور ہم نبی کی اہل و عیال ہیں، تم اگر ہمارے قاتل ہو جاؤ گے تو صبح قیامت تک تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ میرے امام نے اسی کربلائے معلیٰ سے یہ بھی پیغام دیا، نانا کی امتیوں سنو کہ جب بھی تمہیں مصیبتوں کا وقت آ جائے یا کبھی ایسا وقت آ جائے اسلام کی تحفظ اور بقا کے لیے تم کو سب کچھ لٹانا پڑے، تو اس وقت اپنے دین کی، اپنے جان کی پرواہ مت کرنا، اپنے مال کی پرواہ مت کرنا، بلکہ یہ سب کچھ لٹا دینا لیکن مصطفیٰ کا دین بچا لینا۔ اور میرے امام کی شان میں تو میرا امام خود بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد صبح قیامت تک میرے امام کے گھرانے اور ان کی شان کے تعلق سے کوئی اور اشعار کہہ ہی نہیں سکتا۔ بریلی کا امام تنہا یہ کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرا امام زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ کو ایک چھوٹی مثال میں دے دوں، قرآن میں رب فرماتا ہے کہ شہید مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی آیت ہی پوری ہے، قاری صاحب بغل میں بیٹھے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے، اس کا سر جسم سے الگ ہوتا ہے، پیر بھی الگ ہوتا ہے، ہاتھ بھی الگ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہوتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ۔ لیکن اب اس کا آپ ثبوت اگر مانگو گے کہ کہاں ہے تو کربلا معلیٰ کی تاریخ دیکھ لو۔ جب یزیدی لشکر حسین پر حملہ کر کے رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کر کے ڈھول اور تاشے بجا کر کے نیزے پہ سر حسین کو لگا کر کے کوفہ کی سرزمین پر چل رہے تھے، تو ایک راہب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ تلاوت کیا سورہ کہف کی آیت، تو میرے امام نے یہ کہا تھا، سورہ کہف پڑھنے والوں اس سے تو زیادہ تعجب کی بات، نیزے پہ سر لگا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت میرا امام کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا شہید مرتا نہیں قبر میں دفنایا جاتا ہے، زمین کھود کر دیکھو تو زندہ پایا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میں نے جو آپ کو میسج دیا، اور یہ میں تمام زائرین سے کہوں گا محرم الحرام میں تمام خرافات سے بچیں، کیونکہ آپ چلیں گے اور آپ جس انداز سے چلیں گے آپ کو دیکھ کر کے غیر سمجھے گا کہ مذہبی اسلام کیا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں، اور ڈھول اور تاشے کا تذکرہ اسلام میں ہے ہی نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محرم الحرام کو اعلان کے طور پہ ڈھول بجاتے ہیں،
میں تو کہتا ہوں کہ محرم الحرام ہی میں ڈھول اور تاشا بجایا جاتا ہے.